अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे पापा मुल्क से बाहर थे और मेरे पापा के दोस्त पापा की गैर मौजूदगी में अक्सर हमारे घर आते रहते थे। पापा के एक दोस्त नूर मियाँ तो अक्सर रात को भी रुक जाते थे। मुझे नूर अंकल से नफरत सी थी क्योंकि वो मेरी मामा से हंस हंस कर बातें करते और उनकी तारीफें ऐसे करते जैसे वो मेरे पापा की नहीं उनकी बीवी हो। एक दिन स्कूल में तबीयत खराब हो गई तो मैं स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ गई। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। एक चाबी मामा के पास होती थी, एक मेरे पास होती थी। खैर मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मामा शायद घर पर नहीं थी। मैंने सोचा शॉपिंग करने गई होंगी। मैंने स्कूल यूनिफॉर्म उतारा और दूसरे कपड़े पहन लिए। मुझे प्यास लग रही थी। किचन में चली गई और पानी पीकर जब वापस आ रही थी तो मुझे मामा के कमरे से सिसकने की आवाजें आ रही थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि उन सिसकियों को समझ ना सकूं कि ये सिसकियां कैसी हैं। अभी मैं ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी मर्द की आवाजें भी आने लगी। मैं ये आवाज पहचान गई। ये आवाज किसी और की नहीं, नूर अंकल की थी। मैं इतनी भी ना समझ नहीं थी। मैं इतना तो पहले ही समझ चुकी थी कि नूर अंकल और मामा के दरमियान कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं। मैं खिड़की की तरफ चल पड़ी ताकि अंदर झांक कर देख सकूं कि अंदर क्या हो रहा है। खिड़की के पर्दे घिरे हुए थे। मुझे ऐसी कोई जगह नजर ना आई जहां से अंदर देख सकूं। फिर मेरे जहन में आया कि पिछली गैलरी की तरफ जाती हूँ और रोशनदान से देखती हूँ। रोशनदान ऊंचा था। मैंने एक कुर्सी नीचे रखी, उसके ऊपर एक स्टूल रखा और अंदर झांक कर देखा तो मैं शशदर रह गई। अंदर का नजारा मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। अचानक मेरी गुस्से से चीख निकल गई क्योंकि दोनों बदून कपड़ों के थे और मामा को नूर अंकल घोड़ी बनाकर मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और मेरे पापा नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ मामा और मैं ही रहा करते थे। पापा साल में एक बार जब छुट्टी मिलती तो पाकिस्तान का चक्कर लगा लिया करते और तकरीबन एक माह रहकर वापस चले जाते। जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। पापा काफी अच्छी आमदनी कमा लेते थे और यूं हमें भी किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती थी। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मगर फिर न जाने किसकी बुरी नजर हमारी खुशियों को लग गई। पापा घर पर ना होते थे, इसलिए बाहर के तमाम काम ज्यादातर मामा खुद ही किया करती थी। अलबत्ता पापा के कुछ खास दोस्त अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। अगर ऐसा कोई काम होता जो मामा से ना हो पा रहा होता तो वो आकर कर दिया करते थे। पापा के तकरीबन तमाम दोस्त ही मुझे पसंद थे और वो सब भी मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। पापा के उन दोस्तों में से एक दोस्त जिनका नाम नूर मियाँ था, उनका हमारे घर काफी आना जाना था। मुझको यूं उनका ज्यादा अपने घर आना जाना पसंद ना था। अलबत्ता पापा के साथ उनके काफी गहरे मरासम थे, मगर मुझे उनसे शदीद चिढ़ थी। मैं जब भी उन्हें देखती मुझे उनसे उलझन होती। मैंने कई बार मामा से बात की कि मुझे नूर अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। उन्हें बोले कि वो हमारे घर ना आया करें, मगर मामा मेरी बातों को मजाक में टाल देती। वो हर रोज बहाने बहाने से हमारे घर आने लगते थे और बजाय इसके कि मामा उन्हें यूं रोज रोज घर आने से रोकती, वो तो उल्टा उनके साथ बैठकर खूब हंस हंस कर बातें किया करती। मुझे मामा पर भी गुस्सा आता, लेकिन अब मैं क्या करती। मामा से भी मोहब्बत थी मुझे। पापा की गैर मौजूदगी में मेरी सारी जिम्मेदारी उन पर जो थी, इसलिए बस दानिस्ता खामोश रहती और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देती। मेरे इम्तहानात करीब थे, इसलिए बस दिन रात अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखती। आखिर अल्लाह अल्लाह करके इम्तहानात भी खत्म हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरा रिजल्ट भी आने के करीब था। मैं चाहती थी कि इस बार पापा जब आएंगे तो उनसे कोई बड़ा तोहफा लूंगी, मगर ऐन वक्त पर पता लगा कि वो इस बार नहीं आ रहे क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ जरूरी काम चल रहा था। मैं उनके ना आने की खबर सुनकर खूब रोई थी। मुझे उनसे मिले तकरीबन एक साल का अरसा बीत चुका था, मगर अब भी वो नहीं आए। नतीजे का दिन आया तो मैं बहुत दुखी थी। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी क्लास में मैं अव्वल आई थी, मगर पापा की गैर मौजूदगी की वजह से मेरी ये खुशी मानद पड़ गई। खैर जब मामा मेरा रिजल्ट लेने स्कूल पहुंची तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही
کہ وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ مجھے لگا شاید پاپا آ گئے ہوں، شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر جب تھوڑا آگے بڑھی اور قریب جا کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو اس سے میرا جسم تپنے لگا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ نور میاں تھے۔ میں نے انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کیا اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر بہت دیر میں پاپا کو یاد کر کے روتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ماما اور نور صاحب بھی گھر آ گئے، مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ماما نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری جب بھی پاپا سے بات ہوتی تھی انہیں واپس آنے کا کہتی، مگر ہر بار وہ یہ بات کہتے کہ اگلے سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ میں انہیں یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ ماما ان کی جگہ کسی اور کو دے رہی ہیں، مگر میں چاہ کر بھی ایسے بول نہ پاتی تھی۔ شاید اتنی بڑی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کہیں پاپا مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں۔ دوسری طرف ماما کا زیادہ تر وقت نور میاں کے ساتھ گزرتا۔ نہ جانے ان کا نام ہی نور میاں تھا یا ماما ان کو نور میاں کہہ کر پکارتی، مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا، مگر جتنی دیر وہ ہمارے گھر پر گزارتے ماما کی زبان پر نور میاں ہی رہتا۔ وہ اکثر نور میاں سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتی۔ میں نے ایک دو بار انہیں روکا مگر جب وہ نہ مانی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ خیر اگلے ہفتے میری سالگرہ تھی مگر پاپا نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نہ ہی وہ میرے رزلٹ پر یہاں موجود تھے اور نہ ہی میری سالگرہ پر۔ سالگرہ والے دن میں نے ماما کو صاف صاف بول دیا کہ اگر نور میاں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور شام کو جب مہمان سامنے آئے تو نور میاں سب سے پہلے وہاں VIP بن کر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماما پہلے ہی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہیں جو صبح میں نے ان سے کی تھی۔ خیر اب مجبوری تھی، سب مہمانوں کے سامنے میں کیا ہی کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ انہیں برداشت کرنا پڑا۔ کیک کاٹ کر میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ماما اور نور میاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ مجھ کو کھولنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی نور میاں بولے، ارے شائستہ بیٹی لگتا ہے ہم سے ناراض ہو۔ بھئی ہم سے کیا خطا ہو گئی، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ میں خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لی، پھر بولی، انکل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کمرے میں چلی آئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے اس دن بھی پاپا کو بہت یاد کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے اب بھوک ستانے لگی تھی، بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے نور میاں اور ماما کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے۔ دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں سنوں، آخر کیا بات کر رہے ہیں، تو میں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ نور میاں ماما کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تو قیامت ڈھا رہی تھی میری جان۔ پوری محفل میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تو خود اپنی جان پر سے پلکیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کالا رنگ تم پر قسم سے بہت ہی جچتا ہے۔ نور میاں کی یہی باتیں سن کر مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری ماما جو ان کی ہر بات پر بجائے انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے کہ تم صرف میرے شوہر کے دوست ہو، اس کی بجائے الٹا مسکرا رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماما اور نور میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا چونک کر فوراً میرے پیچھے کمرے میں آئے، مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر سسکیاں لے لے کر روتی رہی، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور نور میاں کب ہمارے گھر سے گئے اس بات کا بھی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن ماما نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں بچی تھی مگر اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ یہ سب نہ سمجھ سکوں جو میری ماما میرے پاپا کے ساتھ کر رہی تھی۔
وہ میرے پاپا کو دھوکا دے رہی تھی، جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطر ہی ہم سے دور تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مگر ماما، وہ ان کی پیٹھ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھی۔ خیر، میں ماما سے ناراض تھی، مگر ان کے بار بار منانے پر مان گئی۔ اور ویسے بھی ماما نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ نور میاں سے بھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی۔ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بس اس وجہ سے میں ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی ایک بار پھر راہ راست پر آ چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چچا شرافت کو فون کیا۔ چچا شرافت ہمارے اسکول کے وین ڈرائیور تھے۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ چچا شرافت آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، کوئی دوا وغیرہ لے لو۔ تھوڑی دیر بعد چچا شرافت مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے۔ گھر کے نزدیک مجھے اتار کر وہ چلے گئے۔ گھر کے مین گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک ماما کے پاس۔ میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھے عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز میں سلام کرتی تھی۔ حسب معمول میں نے سلام کیا، مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سوچا کہ شاید ماما مارکیٹ تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔ ماما کو پودے رکھنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے چھت پر بھی ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ میں نے فریزر سے جوس نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، ماما نہ آئی۔ سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ جب اوپر کی منزل پر گئی تو دائیں جانب والے کمرے کے جب نزدیک پہنچی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ ماما اندر ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی، اور اس آواز کو کیسے ہو سکتا تھا کہ میں پہچان نہ پاؤں؟ وہ نور میاں کی آواز تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج اپنی ماں کی اصلیت جان کر ہی رہوں گی کہ آخر ان کے بیچ یہ چل کیا رہا ہے۔ ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے کی بیرونی جانب پہنچی۔ پھر میں نے ایک کرسی لا کر رکھی، اس پر میں نے ایک سٹول رکھا۔ دراصل میں روشن دان سے جھانک کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اندر چل کیا رہا ہے۔ کمرے کا روشن دان زیادہ اونچا نہ تھا۔ میں ہانپتی کانپتی سٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے روشن دان سے گردن اندر ڈال کر دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے جب جلدی سے گردن باہر نکالی تو میرے سر کا اوپر والا حصہ روشن دان کے اوپر والے حصے سے ٹکرا گیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میں دھڑام سے زمین پر گری۔ میرے گرنے کی آواز یقیناً انہوں نے بھی اندر سن لی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ ماما میرے سامنے کھڑی تھی اور پاس میں ایک ڈاکٹر کھڑا ماما کو تسلیاں دے رہا تھا۔ بازو اور سر پر کافی چوٹ لگی تھی۔ ماما مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں نے ان کا جرم پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا۔ اگلے چند روز مجھے شدید بخار رہا۔ ماما بار بار میری طبیعت کا پوچھنے آ جاتی کہ اب کیسی ہے۔ وہ میری تیمارداری میں لگی رہی، لیکن جو مقام میرے دل میں ان کے لیے تھا وہ اب نہیں تھا۔ میرا بخار ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ آخر اتنا بڑا صدمہ تھا، میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ مجھے خود یہ بھی بہت غصہ تھا کہ مجھے اس دن یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تو تھا کہ ماما اور نور میاں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، مگر اس دن انہیں جس حال میں دیکھا مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ سب حدیں پار کر چکے تھے۔ جب پاپا کو میری طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو ان سے رہا نہ گیا اور اگلے کچھ دن میں پاپا پاکستان میں میرے پاس آ گئے۔ میں نے جیسے ہی پاپا کو دیکھا ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ میں انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑوں اور پھر سے وہ مجھ سے دور چلے جائیں۔ پاپا نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ماما پر غصہ ہونے لگے کہ آخر تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ میرے لیے اس قدر اداس ہے۔ میں تو بچی سمجھ کر اس کی باتوں کو ٹالتا رہا، مگر تم تو بڑی تھی۔ اس کی اس حالت کے باوجود بھی تم مجھے یہ کہتی رہی کہ یہاں سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ایک ہی بار آنا۔ پاپا کا غصہ ہولناک تھا۔ ماما چپ چاپ سنتی رہی، آگے کچھ نہ بولی۔ بولتی بھی تو کیا، وہ بھی تو جانتی تھی کہ سب غلطی ان کی اپنی ہی ہے۔ پاپا کی باتیں سن کر مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔
کہ آخر ماما انہیں یہاں آنے سے کیوں روکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر پاپا واپس آ گئے تو ان کا راز فاش ہو سکتا ہے، لیکن شاید قدرت کو ایسے ہی منظور تھا، راز فاش ہونا تھا سو ہو گیا۔ خیر اس کے بعد پاپا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے بھی چپ سادھ لی اور پاپا کو ماما اور نور میاں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے۔ بس میں اب ماما سے بات نہیں کرتی تھی، کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیتی، ورنہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ میں سمجھتی تھی کہ جو طوفان آنے کو تیار تھا وہ آتے آتے تھم گیا، مگر ایسا نہ ہوا۔ پاپا کی واپسی کے چند ماہ بعد ہی ماما پاپا سے بات بات پر جھگڑنے لگی۔ ماما شاید پاپا کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے پاپا سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور نور میاں کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ پاپا کے تمام دوستوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نور میاں اور میری ماما کا چکر تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے پاپا سے خلا لے لی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ پاپا پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں اس وقت تک اتنی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ گھر میں پاپا اور میں ہی رہتے تھے۔ پاپا سے خلا کے کچھ عرصے بعد ہی ماما نے نور میاں سے شادی کر لی اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی۔ ایک دو بار میں نے پاپا کو اداس دیکھ کر کہا کہ میں آپ کی دوسری شادی کرواتی ہوں، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد اس بات کا ذکر کبھی مت کرنا۔ وہ آج بھی ماما سے پیار کرتے ہیں اور انہیں یاد کر کے اکثر اداس رہتے ہیں۔ پاپا کی اب ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح میری جلد از جلد شادی ہو جائے۔ میں تو بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ اب وہ اکیلے سارے گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا اور آخرکار انہوں نے اپنے ہی ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ میں ہر ہفتے اپنے پاپا سے ملنے جایا کرتی تھی، تاہم مجھے اپنی ماما بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن انہوں نے بھی پلٹ کر کبھی ہماری خبر نہ لی تھی۔ 5 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب تو میں خود 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں سارا دن ان کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی تھی۔ میرے شوہر کا نام امجد تھا۔ آج جب وہ دفتر سے گھر آئے تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ امجد صاحب، مجھ سے اب 4 بچے نہیں سنبھالے جاتے، مجھ کو ایک آیا رکھ دیں۔ انہوں نے ایک پیار بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، اچھا میری جان، کل ہی تمہارے لیے آیا کو بندوبست کر دیتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی محدود آمد کے باوجود انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے میں قاری اسلم صاحب رہا کرتے تھے، جو تقریباً سارے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ان کا کافی گھروں میں آنا جانا تھا اور امجد سے ان کی کافی اچھی دعا سلام بھی تھی۔ امجد نے ان سے جب آیا کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، ہاں ایک عورت ہے، بیچاری بڑی ہی مجبور ہے، تنہا عورت ہے، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اس کو آپ بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، وہ اس پر راضی ہو جائے گی۔ امجد نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھی آیا کے انتظار میں تھی۔ امجد نے مجھے بتایا تھا کہ آج شام کو ایک عورت آئے گی، ٹھیک لگے تو رکھ لینا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ بال پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے، ایک میلا سا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور صدیوں کی بہار سی نظر آنے والی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماما تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے آئی۔ میرے تو اوزان خطا ہو گئے تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر ان کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں نے ان کے نہانے کا انتظام کیا، نہلا دھلا کر ان کو اچھا سا کھانا کھلایا۔ وہ جب سے آئی تھیں بالکل گونگی بن کر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ماما مجھ سے کوئی تو بات کریں۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کافی دن ان کو نارمل ہونے پر لگے اور پتہ چلا نور میاں ان کا سارا زیور ہڑپ کر چکے تھے، اور جو ایک مکان انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا وہ بھی نور میاں نے اپنے نام کروا لیا تھا، جس کو بیچ کر وہ اب اس ملک سے جا چکا تھا۔ اب نہ تو گھر تھا میری ماما کے پاس اور نہ ہی کوئی کمانے والا۔ یہ تو بلا ہو قاری اسلم صاحب کا، جنہیں ماما سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی اور وہ ان پر ترس کھا کر اپنے گھر لے آئے۔ ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ان کو اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ پاپا کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو ان کو بھی شدید دکھ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے، تمہاری ماما نے جو کیا غلط کیا، مگر سارا قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ ہر بیوی کو ایک اچھے جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں کئی سال گھر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے اس جرم میں بھی برابر کا حصے دار ہوں۔ خیر تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔
और वो तुम्हारी मामा है। अब सारा दिन मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे बच्चों को संभालती थी। मैं लाख मना करती कि मैं अमजद को कह कर और आया का इंतजाम कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया। शाम का वक्त था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं ऊपर मामा को देखने के लिए कमरे में गई तो वो जाए नमाज पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। या अल्लाह, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। बस वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए तौबा कर रही थी और रोए चले जा रही थी। मैं भाग कर उनके पास गई और गले से लगा लिया। काफी देर वो मेरे गले लगकर रोती रहीं, लेकिन अब रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। जब मैंने उनको थोड़ा सा अपने से पीछे किया तो उनकी गर्दन एकदम से मेरी गोद में ढलक गई। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर अमजद भी भागे चले आए। मामा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। शायद यही तौबा का वक्त था और शायद उनकी तौबा कबूल हो गई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।